मैं ये सब कुछ एक बार फिर से नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मुझे काफी कमजोरी हो जाएगी। मेरा पूरा वजूद दुख रहा है। मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। मैं मजीद अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। घबराते हुए उसने अपने बाजू दबाकर थके थके से अंदाज में ये अल्फाज कहे थे। सामने खड़ा वो शख्स घूर कर उसे देख रहा था। फिर कहने लगा, भाड़ में गई तुम और भाड़ में गया तुम्हारा वो डॉक्टर जिसने तुम्हें ये पट्टियां पढ़ाई हैं। चुपचाप मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आजकल ऐसे कौन से डॉक्टर आ चुके हैं जो इस तरह की खराफात फैला रहे हैं। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो भी रहा है, तुम्हारी हड्डियां चटक कर टूट भी रही हैं, तो मुझे क्या। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि मेरा बच्चा बाहर का बाजारी दूध नहीं पिएगा। उसे एक माँ के वजूद से ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है और वो तुम ही पूरी कर सकती हो क्योंकि तुमने उसे जन्म दिया है। अब मैं इसके लिए दूसरी माँ नहीं ला सकता। समझ में आया तुम्हें? चुपचाप तुम इसे अभी के अभी मेरे सामने फीड करवाओगी। घबराते हुए 17 साला बिस्मिल ने शहीद की तरफ देखा था। घबराते हुए ही सही, लेकिन कपकपाते हुए लबों से कहने लगी, क्यों? जब आप अपनी रूह की तस्कीन की खातिर बाहर से लड़कियां लाकर यहाँ मेरे कमरे में मेरे सामने उनके साथ गलत कर सकते हैं, तो इसके लिए किराए पर माँ क्यों नहीं ला सकते? इस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? गलती क्या है मेरी? सिर्फ ये कि मैं आपके घर में 2 पैसे कमाने के लिए आई थी। बिस्मिल ने डरते डरते ये अल्फाज कहे थे। उसका बदन इस वक्त सचमुच टूट रहा था। कम उम्री में एक बच्चे को जन्म देना और फिर उसे ग़िज़ाई नशोनुमा भी देना उसके लिए आसान नहीं था। मगर सामने खड़ा वो पत्थर दिल शख्स कहाँ समझता। आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। शहीर ने दीदे फाड़ कर उसे देखा। फिर कहने लगा, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। इतनी औकात हो गई तुम्हारी कि मेरे सामने अपनी जबान चला सको। शायद पुराने दर्द भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि रूह तक पहुंचाए थे। इस वक्त मेरा बच्चा रो रहा है, तुम इसे दूध पिलाओगी। बाकी बातें मैं तुमसे इसके बाद डिस्कस करता हूँ। ये बात जो तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है ना, कि मैं तुम्हारे सामने और औरतों के साथ वक्त गुजारता हूँ, तो ठीक है फिर आज रात तैयार रहना। शहीर तुम्हारे साथ आज की रात रंगीन करेगा, मगर अपने अंदाज में। तुम्हें बीवी होने का फर्ज भी तो निभाना है ना। बच्चे को वो उठा तो चुकी थी, मगर शहीर के अल्फाज सुनकर उसके रोम रोम में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। 1 साल पहले जो कुछ शहीर ने उसके साथ किया था वो अभी तक भूली नहीं थी। अभी भी लगता था जैसे अभी कल की बात है। शहीर उसके बेहद करीब आ चुका था। इतना करीब कि शहीर की गर्म सांसें उसके चेहरे पर रक्स करती हुई महसूस हो रही थी। अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर कहने लगा कि आज रात तैयार रहना। मैं 1 साल पहले वाली वो हसीन रात एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। इस बार तो मेरा तुम पर हक भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। मगर हाँ, इस वक्त मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। शाबाश, अभी इसे तुम मेरे सामने ही फीड करवाओगी। शहीर के अल्फाज अपने कान के करीब सुनकर वो घबराई थी। हड़बड़ाकर कहने लगी कि मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाकर फीड करवा लूंगी। इससे पहले भी करती थी। मुझे आपके सामने सब कुछ भी नहीं करना। उसके सुर्ख चेहरे को देखकर शहीर अंदर ही अंदर लुत्फ अंदोज भी हो रहा था, मगर दिल में एक जलन भी थी जो बार बार उसे तड़पा रही थी। इस लड़की की वजह से उसे जो कुछ सहना पड़ा था वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। शहीर ने उसका बाजू पकड़ा और बेड पर बिठाया था। गोद में मौजूद अरसल बिलक बिलक कर रो रहा था और वो उसके सामने स्टूल खींच कर बैठ गया। कहने लगा, अब तुम कुछ करोगी या मैं करूं? मगर शर्म के मारे कभी शहीर को देखती तो कभी उस बच्चे को। इससे पहले उसने बच्चे को उसके सामने फीड नहीं करवाया था। आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। कहने लगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मगर शहीद की आंखों में उतरने वाले गुस्से को देखकर वो सहम चुकी थी। हर बार हमेशा वो अपनी खून खार नजरें दिखाकर उससे अपना मतलब पूरा करवा लेता था। आज भी ऐसा ही हो रहा था। इधर आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। उस जैसी नाजुक मासूम कम उम्र लड़की के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था।
جتنا تکلیف دہ مراحل سے وہ گزار چکی تھی۔ ارسل جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہا تھا، جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں آیا تو فوراً چپ ہو چکا تھا۔ شہید پاس ہی بیٹھا اپنے بچے کو سیر ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر ایک بار پھر بڑی فرصت سے بسمل کے وجود پر گھومنے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکائے بچے کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی، اور وہ اپنی نظریں اس کے پورے وجود پر گردش کرتا ہوا ایک بار پھر خود کو سرشاری میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پر گھومتا دیکھ وہ اپنی بڑی سی چادر کو خود پر ٹھیک کرنے لگی۔ جس پل شہیر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا، ویسے تم بھی کمال کرتی ہو، اور لڑکی جس وقت اپنا آپ چھپانا چاہیے تھا تب تو چھپایا نہیں تھا، تب تو میرے سامنے ادائیں دکھایا کرتی تھی، اور اب جب تم پر حق ہے تو دیکھو کیسے خود کو مجھ سے چھپا رہی ہوں، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بسمل نے لرزتی ہوئی پلکوں سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کڑوی تو وہ ویسے ہی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کہاں خبر تھی کہ آپ جیسے شریف دکھنے والے در حقیقت اپنے اندر ایسی درندگی لیے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسا عالی شان محلوں میں رہنے والا لڑکا اندر سے اس قدر کم صرف ہو سکتا ہے کہ گھر میں مجبوری کے تحت آئی لڑکی کو اپنے ہاتھوں ہی برباد کر دے گا، تو میں کبھی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ 1 سال گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل میں موجود وہ کڑواہٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو پائی تھی۔ بسمل کے الفاظ سن کر شہیر کے اندر ایک بار پھر جذباتی پن کا کیڑا بیدار ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے زبان چلاتی بسمل ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی۔ کہاں لڑکیاں جو اس کے حسن پر مرتی تھیں، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور کہاں یہ عام سی لڑکی اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ اگر اسے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ کب کا گھر سے اسے نکال چکا ہوتا۔ بچے کو سلانے کے بعد بسمل نے اسے وہیں بیڈ پر لٹایا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو شہید نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب رخ کر چکا تھا۔ اپنا نچلا لب کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ویسے جو بھی ہے تم ہو بڑی خوبصورت۔ تمہاری سانولی تیکھی رنگت پر تو بار بار نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بار بار جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس حسین رات کے بعد ایک اور رات گزار لوں، مگر کمبخت جب یہ یاد آتا ہے نا کہ تم میری بیوی بنا دی گئی ہو، تو جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر میں اپنی پسٹل کی 6 گولیاں اتار کر رکھ دوں۔ تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے ہر بار تمہارا دیوانہ کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا، اپنے چہرے کو اس کی گردن کے قریب لا کر اس کی سرشاری میں ڈوبنے لگا، جب ایک جھٹکے سے اس نے شہیر کو خود سے دور کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، گھبرا کر کمرے سے یوں بھاگی جیسے اس کا شوہر نہ ہو، بلکہ اس کی عزت پر حملہ آور ہونے والا کوئی راہ چلتا شخص ہو۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی، دوپٹہ اس کا زینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس کے سامنے اس وقت شرجیل آفندی صاحب آ چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوئی جیسی اس نے آخری زینہ اترا تو اگلے ہی پل وہ ایک مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ گھبرا کر اس نے سامنے دیکھا، لاٹھی کے زور پر چلتے ہوئے شرجیل آفندی ایک پل کو لڑکھڑائے تھے۔ امید تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتے اور گر جاتے، مگر فوراً بسمل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور دادا جی، آپ سوری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ بول رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر تپ تپاتے ہوئے کہنے لگی، ارے بسمل بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں دکھ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ بھی تشویش زدہ نظروں سے سیڑھیوں کے اوپر کی طرف دیکھنے لگے، جہاں پر غصے سے شہیر وارد تو ہوا تھا، لیکن جب سامنے بسمل کو دادا جی کے ساتھ دیکھا تو فوراً اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی آ چکا تھا، جب ماتھے پر بل ڈال کر بسمل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کھوتے نے تمہیں پھر تو کچھ نہیں کہا؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ،
جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے سننے جانے والی ساری دھمکیاں دادا جی کو بتا دیں، مگر لحاظ کر چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں دادا جی، میں تو بس ایسے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی، آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ ایک کھا جانے والی نظر شہیر پر ڈالنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ کچن میں بلا وجہ ہی وہ برتنوں کی کٹر پٹر کر رہی تھی، بس کسی بھی طرح وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود محبت اور اپنائیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دل میں سما ہی نہیں پائی تھی۔ ایک جانب کو وہیں کچن کے فرش میں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سبھی ملازم وہاں سے جا چکے تھے، گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور وہ گھٹنوں پر سر رکھے گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا تھا۔ 1 سال پہلے کا وقت کتنا فرق آ چکا تھا اس میں۔ 1 سال پہلے وہ کیسی تھی اور اب کیسی تھی، حلق میں سوچ سوچ کر کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں مون چکی تھی اور آنسوؤں کو گالوں پر بہنے دیا تھا۔ ارے او بسمل، کہاں گھوم رہی ہے تو؟ ادھر آ کر یہ صحن سے جھاڑو لگا دے، تجھے لاکھ بار کہہ چکی ہوں کہ جھاڑو پوچا کرنا سیکھ لے۔ کل کو میرے ساتھ صاحب جی کی حویلی چلنا ہے۔ ارے میرے ساتھ جھاڑو پوچا کروائے گی تو 2 پیسے ہاتھ میں آئیں گے، مگر تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تجھے تو کھیل کود سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ لڑکیوں کے چولہے کے کوئلہ نکال کر زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جب ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، بالوں کی چٹیاں کو ایک ادا سے پیچھے ہٹا کر کہنے لگی، کیوں ماں، خود تو تم پڑھی لکھی ہو نہیں، ساری زندگی ان چودھریوں اور بڑے لوگوں کی حویلیوں میں جھاڑو پوچا کرتے ہوئے گزار دیا تم نے۔ تم واحد ماں ہوگی جو بجائے یہ سوچنے کے کہ اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنواروں، انہیں بھی اپنے جیسے ہی گرے ہوئے کاموں میں لگا رہی ہو۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں نے لوگوں کے جوتے سیدھے نہیں کرنے، بس پڑھ لکھ کر میں بھی لاکھوں کماؤں گی اور پھر تمہیں بھی یہ نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ذات اچھلتے ہوئے مٹی کی ٹھیکری کو پاؤں سے مار رہی تھی اور ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی ماں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ہٹ جماتے پڑھ رہی ہے وہی کافی ہے تیرے لیے، سمجھ میں آیا تیرے؟ یہ پیپر ہو جائیں، اس کے بعد تیرا اسکول جانا بند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر بھی بسمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے 10ویں تک پڑھنے دیا تھا۔ پورے اسکول میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہیڈ ماسٹر جی نے خود کہا تھا کہ میں شہر میں بڑے کالج میں اس کا وظیفہ لگوا دوں گا، یہ مفت میں پڑھائی حاصل کر لے گی۔ مگر یہ سن کر رشیدہ خاتون نے فوراً ماتھے پر بل ڈالے تھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے ماسٹر جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کریں یا پاکستان میں ہی اول آ جائے، ہم جیسے غریبوں کی یہ پڑھائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ پڑھ لکھ کر کیا لے گی یہ؟ آگے جا کر پھر رشوت خوری کا ہی نظام چلے گا۔ وہ جو پیسے میں اس کی پڑھائی پر لگاؤں گی وہی وقت میرے ساتھ امیروں کے گھر جا کر برتن مانج لے گی، تو 2 پیسے ہی ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اس وقت وہاں پر بسمل کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ اس کی ماں کی بات سن کر وہ اس کا مذاق اڑانے لگی اور وہ روتی ہوئی گھر بھاگ گئی تھی۔ گھر میں رہ کر دھیرے دھیرے وہ کام کاج تو سیکھ چکی تھی، لیکن کبھی بھی گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچا نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت جب خراب رہنے لگی تو مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ اس نے آفندی خاندان کے ہاں جا کر صاف صفائی کرنے کا سوچا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 25 سالہ شہیر آفندی اس وقت لاؤنج میں موبائل پر لڑکی کے ساتھ ہی چیٹنگ میں مصروف تھا۔ اپنی ٹانگیں سامنے میز پر لٹکائے وہ لڑکی سے رومانوی گفتگو کر رہا تھا، جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ ڈارلنگ، جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں، مگر پلیز تم اس انوشا کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے پاس تمہارے لیے خاص پلان ہے، اگر کہو گے تو ہم ریسٹورانٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں بھی چلیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں اس سے میسیجز پر کر ہی رہی تھی، اور شہیر اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اس کی اس بات پر ہنس رہا تھا۔ اتنا گھمنڈ تو اسے خود پر ضرور تھا کہ اسے لڑکیاں ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھیں، بلکہ خود ہی اس کے پیچھے چلی جاتی تھیں۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب ایک پہاڑ نما وجود اس کے سر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر سامنے دیکھا تو سامنے رشیدہ بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہنس کر کہنے لگی، السلام علیکم صاحب جی، بڑی بیگم کدھر ہیں؟
ماتھے پر بل ڈال کر وہ کہنے لگا، یہ ہر وقت تمہارے دانت منہ سے باہر ہی کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو بتی سی باہر دکھا رہی ہوتی ہو۔ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں میں دیکھ کر جیب سے پیسے نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا کہ جاؤ رشیدہ بی بی عیش کرو؟ ایک دفعہ میرا کہا سمجھ نہیں آتا؟ میرے سامنے سیریس رہا کرو۔ وہ جو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شہیر کو دیکھ چکی تھی، ایک پل کو اسے دیکھ کر تو وہ پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ کہاں وہ پکی سی رنگت کی چھوڑی موئی سی لڑکی، معصومیت اور شرارتی ایک ساتھ اس میں پنپ رہی تھی، مگر اس نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور تیز ہوئی تھیں۔ وہ خود کو اپنی ماں کے پیچھے چھپا کر کھڑی تھی، شہیر کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، مگر اپنی ماں کی یوں بے عزتی ہوتی سن اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اگلے ہی پل اپنی ماں کے پیچھے سے نکل کر ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگی، مگر تب تک شہیر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، اوپر کمرے میں ہے امی، مگر ہاں اس سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ تو رشیدہ جھٹ سے کہنے لگی، ہاں صاحب جی، میری بیٹی آئی ہے نا، وہ دے گی بنا کر آپ کو چائے۔ جاؤ بیٹا، جا کر صاحب جی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور ہاں چینی کم ڈالنا، صاحب جی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک اور وجود وہاں پر کھڑا ہے، شہیر نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے سیدھا کچن میں گئی۔ شہیر کو لگا کہ شاید اپنی ماں کی طرح بے ڈھنگی سی دکھنے والی لڑکی ہوگی، مگر جب چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو جیسے ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ کب سے اس کی خواہش تھی کہ کم عمر لڑکی اس کی زندگی میں آئے اور اس کے ساتھ فلرٹ کرے۔ نہ جانے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا چسکا اسے کہاں سے پڑا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر اس نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ پر بھی پھیری تھی۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ پہلے تو کبھی تمہیں یہاں پر نہیں دیکھا۔ تو اس کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ کہتی کہ وہی ہوں جس کی ماں کی کچھ دیر پہلے بے عزتی کر رہے تھے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی نظریں اور باتیں برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ابھی شہیر مزید کوئی بات اس سے کرتا کہ سامنے کمرے سے فاخرہ بیگم باہر نکلی تھی۔ ایک ترچھی نظر شہیر اور اس لڑکی پر ڈالی، اپنے بیٹے کو اس کے چہرے پر یوں نظر مرکوز دیکھی تو گلا پھنکار کر وہاں پر آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر شہیر فوراً اپنے چہرے پر سنجیدگی لا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم کو دیکھ کر وہ چلتی ہوئی فوراً ان کے پاس آئی اور سلام کرنے لگی۔ بلا شبہ ایک پرکشش خاتون کی مالک تھی، سادگی میں بھی، پھٹے پرانے پیوند زدہ کپڑوں میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فاخرہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، آج کے بعد تم پورے گھر کی صفائی کیا کرو گی، فی الحال اوپری منزل پر جاؤ اور جتنے بھی بند کمرے ہیں سب کی صاف صفائی کر دو۔ کچھ روز تک گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کچھ روز یہیں پر رہیں گے، وہ کمرے مجھے شام تک بالکل صاف ستھرے چاہیے۔ فاخرہ بیگم کی بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور صاف صفائی کا سارا سامان لے کر حویلی کے اوپری حصے میں آ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے اس عالی شان گھر پر ڈالی تھی، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر آج تک تو صرف فلموں ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، بالکل بھول بھلیاں ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتی ہوئی ایک کمرے کو کھول چکی تھی، فرنیچر صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ گرمی کافی زیادہ تھی، اس وقت اس کمرے کا پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو اتار کر ایک جانب دروازے پر لٹکا دیا اور ہلکی ہلکی گنگناتی ہوئی کمرے کی صاف صفائی میں مگن ہو گئی۔ یہ بھی نہ جان سکی کہ دو آنکھیں اسے بڑی دیر سے گھور رہی ہیں۔ جب اس نے اپنے وجود پر گردش کرتی ہوئی نظروں کی تپش محسوس کی تو فوراً پلٹ کر دیکھا، شہیر وہیں دروازے پر کھڑا تھا اور اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت اس کے پورے وجود گردش کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وجود، کپڑے جگہ جگہ سے چپک رہے تھے، گیلے بال گردن پر چپک کر اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر جھٹ سے اس نے دوپٹہ اتار کر اپنے گلے پر لپیٹا تھا۔ کہنے لگی، جی صاحب جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے اکیلے کام کرنے کی عادت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے وہ الفاظ کہہ تو چکی تھی، مگر اگلے ہی پل شہیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگا، اچھا، مگر شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ یہ میرا گھر ہے، میں کبھی بھی جہاں وہاں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، اگر چاہو تو یہاں پر بیٹھ بھی سکتا ہوں۔
اور تمہیں میں آرڈر دے سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے یہاں پر کام کرو۔ جس انداز میں شہیر بات کر رہا تھا اس کی چھٹی حص ریڈ سگنل دینے لگی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے شہیر کو دیکھا۔ آج تک صرف گھر میں ہی قید رہنے والی وہ لڑکی مردوں کی نظروں کو اتنے اچھے سے سمجھ نہیں پائی تھی، مگر شہیر کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ مسکرا کر قدم پا قدم چلتا ہوا اس آگے بڑھا، جیب سے ایک سگریٹ نکالا اور اس کا کش لے کر دھواں اس کے نازک چہرے پر پھینکا۔ کھانستی ہوئی وہ فوراً پیچھے ہٹی اور وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا کہنے لگا کہ تم جیسی حسین نوکرانیاں جو گھر میں کام کرنے کے لیے آ جائے تو بتاؤ ہم جیسے حسن کے دل دادا پھر کیا کریں گے؟ تمہاری ماں بھی لگتا ہے تمہیں چارے کے طور پر ہی میرے آگے استعمال کرنے کے لیے لائی ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہاری ماں جیسی عورتیں اپنے حسین کم عمر بیٹیوں کا استعمال کر کے یوں ہی تو اپنے مطلب پورے کروایا کرتی ہیں۔ بتاؤ میرے ساتھ وقت گزارنے کے کتنے پیسے لوگی؟ ایک ہی جس میں وہ یہ لفظ بولتا چلا گیا تھا جب اگلے ہی پل بسمل نے غصے سے شہیر کی طرف دیکھا۔ ایک زوردار تھپڑ وہ شہیر کے منہ پر مارنا چاہتی تھی، مگر شہیر اس کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اگلے ہی پل اسے گردن سے پکڑ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ چلا بھی نہیں پائی تھی اور وہ کہہ چکا تھا کہ کیا ایک دفعہ میں بات کہی سمجھ نہیں آئی؟ سینکڑوں لڑکیاں شہیر آفندی پر مرتی ہیں، شہیر آفندی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ جتنے پیسے کہو گی اتنے دوں گا۔ مزید وہ کچھ کہتا وہ اسے خود سے دور کر کے رونے لگی، کہنے لگی آپ گھٹیا ترین انسان ہیں، گھٹیا سے بھی گھٹیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خود تو بے کردار ہیں ہی، آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی گری ہوئی ہوں؟ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ پر اور آپ کے پیسوں پر۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ جیسے ہی نیچے اتری تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص صوفے پر بیٹھا تھا۔ نئی ملازمہ کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، کیا ہوا لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی اپنی ماں سے وہ اکثر شجیل آفندی کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کا کتنا روب ہے۔ روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور اسے سسک سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بڑے صاحب جانتے ہیں چھوٹے صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کے بعد جو بھی ہوا تھا لفظ ب لفظ بتا چکی تھی۔ فاخرہ بیگم کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کہنے لگی، بے شرم لڑکی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میرے بیٹے کے بارے میں؟ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ رشیدہ نے تو آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ ارے کل موئی، کیوں نوکری چھڑوانے کے چکروں میں ہے؟ کیا بدنام کیے جا رہی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو مجھے بتاتی، سب کے سامنے کیوں اپنا منہ کھول دیا؟ غصے سے سرجیل صاحب اپنی نشست سے اٹھے تھے اور ایک زوردار تھپڑ شہیر کے منہ پر مارا تھا۔ بے حیا بے غیرت انسان، یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ باہر تو ہماری رنگ رلیوں کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، مگر اب تم گھر میں کام کرنے والی ملازماؤں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھو گے؟ اس کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند ہے، تم خود کماؤ گے خود کھاؤ گے۔ معافی مانگو اس لڑکی سے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں اس گھر سے بے دخل کرنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ شہیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عام سی نوکرانی اسے یوں اپنے دادا سے تھپڑ کھانے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ اپنی صفائی میں اس نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر گہری سانس خارج کر کے اس نے سرسری سے انداز میں سوری کہا تھا۔ اب غصے سے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ بسمل تو روتی دھوتی سیدھا وہاں سے گھر آ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کی ماں آ کر اسے کہے گی کہ وہ دوبارہ اسے کام پر لے کر ہی نہیں جائے گی، مگر گھر آ کر اس نے باہر پڑا ہوا لکڑی کا پٹا اٹھا کر بسمل کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور مار کر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ تیری وجہ سے اس فاخرہ بیگم نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، آج تک میں نے اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور تو نے سیدھا چھوٹے صاحب پر الزام ہی لگا دیا۔ ارے تجھ میں ہے ہی کیا جب وہ تجھ پر لائن مارے گا؟ جان بوجھ کر کام پر نہ جانے کے بہانے ہیں تیرے۔ اب تو کل میرے ساتھ جائے گی اور ناک رگڑ کر فاخرہ بیگم اور ان کے بیٹے کے سامنے معافی مانگے گی، سمجھی تو؟ یہ بھی تو سوچ، اگر نوکری چلی گئی تو ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟
वो रोती हुई खुद को अपनी माँ से बचाती कहने लगी, अम्मा मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। उसने सचमुच मुझसे गलत बात की थी। अगले रोज वो जबरदस्ती अपने साथ उसे लेकर गई थी और लाकर फाखरा बेगम के कदमों में पटखा था। ये लीजिए बेगम साहिबा, गुस्ताख आपकी जो उसे सजा चाहे दे दे, मैं उफ भी नहीं करूंगी, मैंने इसे बहुत मारा है। जरा सी चादर जब सरकी तो चेहरे, हाथ और गर्दन पर मौजूद नील के निशान देखकर वो ये अंदाजा तो लगा ही चुकी थी कि अपनी माँ से ये अच्छी खासी अपनी दुर्गत बनवा चुकी है। इंतहाई हकारत से बिस्मिल को देखकर कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां दो जमातें पढ़ लें तो अपनी औकात ही भूल जाती हैं। लगता है कि जैसे तुम जैसे कमी कमीन हमारी बराबरी कर लेंगे, मगर ऐसा कभी होगा नहीं। तुम लोगों की औकात हमारे पाँव में है। मेरे बेटे को क्या लड़कियों की कमी है? मेरे बेटे के साथ बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन की बेटियां वक्त गुजारने को तड़पती हैं, और तुमने मेरे बेटे का मयार इतना गिरा हुआ समझ लिया कि वो तुम्हें ऑफर करता फिरेगा। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अगले 1 साल तक मेरे घर में मुफ्त काम करोगी, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। उसने शिकायती नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था, जो उसे दोबारा से फर्श पर धक्का देकर कह चुकी थी कि बाहर बीबी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, आप तो फिक्र ही ना करें। पहली बार ऐसा हुआ था जब उसे अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ उसे ऐसा वैसा भी कुछ कह सकती है। इन्हीं दिनों रशीदा बेगम को डेरे पर काम के लिए ले जाया गया। घर में फाखरा बेगम की बहन और भांजा दुबई से कुछ रोज के लिए उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। उसकी कोशिश यही होती थी कि वो जल्द से जल्द सारे काम निपटाकर घर चली जाए, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहना उसे एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देता था। इस दौरान एक बार फिर उसका सामना शहीर से नहीं हुआ था। अलबत्ता अपनी लालची माँ से उसने बातचीत करना बहुत कम कर दी थी। जैसे हर बार ये समझाती थी कि दोबारा बड़े लोगों के खिलाफ अपनी जबान मत खोलना। तुम नहीं जानती हैं पूरा इलाका इन्हीं का है। अगर हम जरा सी भी आवाज निकालेंगे तो ये हमारी जबान खींच कर टुकड़े टुकड़े करके हमें ही खिला देंगे। वो अपनी माँ की बात पर खामोश हो चुकी थी। दोबारा शहीर से उसका सामना भी नहीं हुआ था, इसीलिए मुतमईन भी थी। मगर कहाँ खबर थी कि उसकी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ लेने वाली है। उस शाम वो किचन में मुलाजमा के साथ खाना बनाने में मसरूफ थी। खाना बनाना उससे कुछ खास तो नहीं आता था, क्योंकि कहाँ वो दाल सब्जी बनाने वाली। ईद आती तो तब जाकर आधा किलो गोश्त उनके घर पका करता था, और कहाँ ये अमीर हवेलियों वाले आए रोज ऐसे ऐसे पकवान पकाते जिसका नाम सुनकर ही उसकी अकल दंग रह जाया करती थी। वो बस बावर्चन कहने पर उसे मतलूबा चीजें मुहैया कर रही थी। जब बाहर शोर उठा के मेहमान आ गए तो दरवाजे की ओर से छुपकर देखने लगी। शहीर की उम्र का एक नौजवान लड़का था, पैंट शर्ट में मलबूस। हुस्न में वो भी शहीर से कम नहीं था। साथ एक औरत भी मौजूद थी। फाखरा बेगम से उम्र में छोटी थी, मगर उसने भी बेटी की तरह पैंट शर्ट ही पहन रखी थी। ये देखकर तो वो अपना चेहरा दुपट्टे के पीछे छुपा गई। जिस पर टेबल पर खाना लगाया गया तो शहीर और अफान दोनों ही साथ बैठे बातें कर रहे थे। जब इतनी पुरकशिश लड़की को मुलाजमा के रूप में देखकर अफान की आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा, ओए तेरे घर में तो बड़ी सोनी सोनी कुड़ियां मुलाजमा के तौर पर रखी गई हैं। वो अपने अंग्रेजी लहजे में पंजाबी बोलकर हंसा। उसकी आवाज बिस्मिल के कानों तक तो नहीं पहुंची, मगर शहीर उसे देखकर अंदर तक जल चुका था। चंद रोज पहले जो वाक़या हुआ था उसने वो सब कुछ आफान को बता दिया। दोनों का चोली दामन का साथ था, और उल्टा सीधा काम दोनों एक दूसरे को बताकर ही किया करते थे। भाइयों से बढ़कर दोनों का याराना था, मगर शहीर से ज्यादा आफान ही था जिसके जहन में हर वक्त शैतानी चालें चलती रहती थी। एक गहरी सांस खारिज करके उसने बिस्मिल को देखा और फिर कहने लगा कि लड़की तो बड़ी मस्त है। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक तुमने इस लड़की को चखा क्यों नहीं। यकीन मानो दुबई में बहुत हुस्न देखा है, मगर जो हुस्न ऐसी गलियों में होता है ना, इसका तो नशा ही अलग होता है। मेरी मानो तो तुम भी इस नशे से मुस्तफीद ही हो जाओ, या फिर मुझे मौका दो, देखता हूँ कैसे नहीं मानती। आफान की ये बातें सुनकर न जाने क्यों मगर शहीर के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बचपन से ऐसा ही था। फौरन आफान के सीने पर हाथ रखकर कहने लगा कि नहीं, जो चीज एक बार मेरी नजरों से गुजर जाए वो फिर मेरी ही होती है, चाहे फिर मैं उसे अपनाऊं या फिर पैरों तले रौंद कर कुचल दूं।
आफान उसकी इस बात पर हंस पड़ा, मगर दूर तक दोनों की नजरों ने उस मासूम भोली भाली लड़की का पीछा किया था। अगले रोज घर में दावत थी। तमाम तर फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया था। शानदार दावत का एहतमाम था और ऐसे में रशीदा और बिस्मिल दोनों को ही सुबह सुबह हवेली बुला लिया गया था। काम कर करके तो जैसे वो थक सी चुकी थी। बर्तनों का तो किचन में अंबार लगा हुआ था। फाखरा बेगम के कहने पर रशीदा तो चली गई थी, मगर बिस्मिल को बाकी मुलाजमों के साथ वहीं छोड़ गई थी। तीन चार और भी उसकी उम्र की लड़कियां थीं, जिनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सबके साथ हंसी मजाक करती वो हवेली के पीछे तरफ सारे बर्तनों का अंबार लगाए बैठी धो रही थी कि तभी फाखरा बेगम के हुक्म पर फौरन इन मुलाजमों को अंदर बुलाया गया, क्योंकि डाइनिंग टेबल का कांच अफान के फुटबॉल लगने से टूट चुका था। मुलाजमा अपने हाथों से वो कांच के टुकड़े उठाती प्लास्टिक बैग में डाल रही थी, जबकि वो अकेली बैठी बर्तन धो रही थी। जब मेहमान खाने से उसे शैतानी कहकहों की आवाजें आई। इस कमरे में आफान और शहीर दोनों मौजूद थे। जिस तरह की बातें वो कर रहे थे सुनकर तो उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी। घबराते हुए उसने बर्तनों को छोड़ा और थोड़ी सी उठकर खिड़की से देखने लगी। पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। अंदर दोनों लड़के सोफे पर बैठे रंग बिरंगी डबिया और कांच की स्याह बोतलें निकालकर सामने रख चुके थे। इतना तो वो जानती थी कि अब यहाँ पर जो भी करने वाले हैं वो अच्छा नहीं है। ये नशा था जिसे पीने के बाद दोनों ही पागल होने वाले थे। आफान हंसकर कहने लगा, अरे यार, दुबई का ब्रांड लेकर आया हूँ तेरे लिए। जानता है ये बोतल 80,000 की है। वो ये कहता उसके लिए ग्लास में वो हराम मशरूब तैयार करने लगा था। ये मंजर देखकर तो बिस्मिल के वजूद में कपकपी सी तारी हो गई थी। वो जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। बस किसी भी तरह वो यहाँ से बर्तन धोकर बाकी मुलाजमाओं के साथ क्वार्टर में सोना चाहती थी, मगर ना ही बाकी मुलाजमाएं लौट कर आई थी और बर्तन भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही बर्तन धोकर वो उठी और फाखरा बेगम से इजाजत लेने के लिए लाउंज में दाखिल हुई, ये घर मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। हड़बड़ाकर वो पीछे मुड़ी थी, मगर इससे पहले ही किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर एक जानिब को ले जाने लगा। ये सख्त हाथ उसे जकड़ चुके थे। वो ये समझ ही ना पाई कि कहाँ जा रही है। खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर किसी ने उसे जोर से बेड पर पटका था। कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई खबर न थी कि वो कहाँ पर है और उसके करीब कौन मौजूद है। जब चेहरे पर हाथ रखे ही उसे अपने कानों के करीब एक आवाज सुनाई दी, बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। कितना भागने की कोशिशें करती थी, आज फिर आखिर मेरे चुंगल में आ ही गई। कब से मैं इंतजार कर रहा था, मगर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। आज देखना मैं तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ। उसके मुंह से निकलने वाली बदबू बिस्मिल का सांस लेना मुहाल कर रही थी। उसने नशे में पागल होकर फैसला किया था कि बस किसी भी तरह आज उसे वो लड़की को अपना बनाकर ही रहेगा, जिसमें आफान ने उसकी पूरी पूरी मदद की थी। जानबूझकर सर्किट ब्रेकर ऑफ करके उसने शहीद के रास्ते को हमवार किया था। वो रोते हुए खुद को छुड़वा रही थी। उसने उसकी चादर को उसके मुंह पर बांध दिया। आखिरी बार रोते हुए उसने यही कहा था, प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर वो मुकम्मल तौर पर नशे में धुत उस पर टूट पड़ा था। रात धीरे धीरे ढलती रही और वो अज़ियतों से दो चार चीखती चिल्लाती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो चिल्लाना बंद कर चुकी थी। उसके वजूद में इतनी सकत नहीं रही थी कि वो किसी तरह का कोई रद्द अमल जाहिर कर सके। उसकी आंखें साकित हो चुकी थीं और शहीर उससे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद वहीं उसके पहलू में बेहोश हो चुका था। अगली सुबह आफंदी हवेली में कोहराम बरपा था। सुबह सुबह हमेशा की तरह अपने पोते को जबरदस्ती जॉगिंग करवाने के लिए शर्जील साहब उठे थे। खुद भी वो वॉक किया करते थे और साथ अपने पोते को भी लेकर जाते, ताकि उसके साथ कुछ वक्त बिता सकें। बाकी सारा दिन तो वो लड़का हाथ नहीं आता था। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान में दरवाज़ा खोला तो वो अंदर से लॉक था। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि शहीर का दरवाज़ा लॉक हो। वो मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देने लगे कि उल्लू के पट्टे, दरवाज़ा खोल, अभी तक सो रहे हो? आज तुम्हारी खैर नहीं। शजील साहब आज काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे, मगर उन्हें कहाँ खबर थी कि दरवाज़ा खोलते ही उन पर कैसा पहाड़ टूटने वाला था।
सारी रात अजियतें बर्दाश्त करने के बाद वो तो अभी भी बेहोश पड़ी थी, मगर दादाजी की आवाज़ सुनकर शहीर ने आंखें खोली। नशे में तो ये भी ना देख सका कि उसके पास बेड पर एक कमसिन दोशीज़ा उसकी अजियतों का शिकार होने के बाद पास पड़ी है। बेखुद होकर आंखें मूंदे ही दरवाजे तक आया और दरवाज़ा खोलकर बोला, क्या है दादाजी, आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? इससे पहले कि वो अपनी लाठी उसकी टांगों पर मारकर उसकी आंखें खोलते, बेड पर पड़ी हुई बेतरतीबी से बिस्मिल को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह चुका था। अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर गए और फिर गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार चुके थे। थप्पड़ खाकर उसकी आंखें खुल चुकी थी। रात के सारे मंजरों से याद आने लगे। फाखरा बेगम भी वहां पर आ चुकी थी। देखते ही देखते वहां पर सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। रशीदा बेगम भी उसी वक्त हवेली पहुंची थी। जब अपनी आंखों से उसने ये मंजर देखा तो चीखने चिल्लाने लगी। आगे बढ़कर अपनी बेटी का वजूद ढांपने लगी और चीख चीख कर कहने लगी, ये क्या हो गया? इसका मतलब मेरी बच्ची ठीक कह रही थी। ये छोटे साहब की उस पर बुरी नजर है और मैं अपनी बच्ची को ही बुरा भला कहती रही। ये छोटे साहब के बारे में ऐसा ना कहो। शायद ही जिंदगी में कभी शर्जील आफंदी ने अपने पोते पर इतना गुस्सा किया हो जितना वो आज कर रहे थे। उसे जिस कदर हो सकता था वो मार रहे थे और वो चुपचाप मार खा भी रहा था। यही कह रहा था, मुझे माफ कर दे, नशे में मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं लगी। नशे का सुनकर तो वो और ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। उसे मारते मारते हाँफते हुए खुद भी गिर चुके थे। दोनों हाथ अपने मुंह पर पीटने के अंदाज में मारकर बोले, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरे पोते हो। सारी रात दर्द से सिसकती हुई बिस्मिल को होश तो आ चुका था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ पाती। शजील साहब ने बाकायदा खुद ड्राइवर भेजकर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया था। हाथ जोड़कर वो बोले थे कि पुलिस में रिपोर्ट न दर्ज करवाएं। रशीदा रो रो कर कहने लगी, अब मेरी बेटी का क्या होगा? हर एक को पता चल चुका है। ये मुलाजिम गांव में जाकर बताएंगे कि मेरी बेटी की इज्जत खराब हो गई। कौन करेगा उससे शादी? जहां फाखरा उसे अलग कमरे में ले जाकर डांट रही थी, आफान भी सर पकड़े बैठा था। वही शर्जील साहब ने यह फैसला सुना दिया, तुम फिक्र मत करो, इस लड़के ने जो गलती की है इसका खामियाजा भी भुगतेगा। इसकी शादी अब इसी लड़की के साथ होगी। 3 रोज तक बेहोशी की कैफियत में रहने के बाद जब बिस्मिल को होश आया तो यह सुनकर उसके पूरे वजूद में आग सी लग चुकी थी। वो लम्हा याद करके उसे शहीद के साय से भी खौफ आ रहा था। अपनी माँ के सीने से लगकर कितनी देर तक वो रोती रही, मगर जब उसकी माँ ने उसे बताया कि तू फिक्र मत कर, शहीद ने तेरी इज्जत रौंदी है, अब वही तुझे दिलाएगा, अपनी बीवी बनाकर तुझे इस घर में रखेगा। अपनी माँ की यह बात सुनकर उसे अपने कानों में शहीद के वो अल्फाज गूंजते हुए सुनाई देने लगे थे, जब शहीद ने उसे कहा था कि तुम्हारी मेरी नज़र में सिवाय एक टिश्यू पेपर के और कोई इज्जत नहीं। हाँ, वही टिश्यू पेपर जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। वो शख्स तो उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर फेंक चुका था। उसे इतनी नफरत करता था, उसे इतनी तकलीफ से दो चार किया था, भला वो अपना अब उसके सुपुर्द हमेशा के लिए कैसे कर सकती थी? वो रोते हुए अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ गई कि नहीं अम्मा, ऐसा मत करो, मुझे उस दरिंदे के हवाले मत करो, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। मगर रशीदा उसे खामोश करवा चुकी थी। 5 लाख रुपए उसे फाखरा बेगम की तरफ से मिल चुके थे और बेटे की पढ़ाई का खर्चा अलग, माहाना राशन शर्जील साहब की तरफ से उठाने के लिए अलग पेशकश की जा चुकी थी। और यूं लालच में आकर रशीदा बेगम ने अपनी बेटी जबरदस्ती उसके निकाह में सौंप दी। वो दुल्हन बनी उसके बिस्तर पर बैठी थी, उसी कमरे में जिसमें उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी। खौफ के मारे वो थर थर कांप रही थी। उसे लगा था कि शायद कमरे में आकर एक बार फिर उसे इसी अजियत से दो चार किया जाएगा, मगर शहीद ने कमरे में आकर एक झटके से उसे अपने बेड से उठाया था। ये कहने लगा कि खबरदार, जो दोबारा इस बेड पर बैठने की कोशिश भी की तुमने, तुम क्या समझ रही थी कि मैं कमरे में आऊंगा, एक बार फिर बीवी के रूप में देखकर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? हरगिज नहीं। एक दफा इस्तेमाल की हुई चीज को शहीद दोबारा छूना भी पसंद नहीं करता। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था और तुमने क्या किया? तुम जैसी लड़की जो मेरी इस्तेमाल की हुई थी वही मेरी बीवी के रूप में आ गई। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
یہ کہہ کر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ ساری رات ایک کونے میں بیٹھی سو چکی تھی۔ یہ خوف تو اس کے دل سے اتر چکا تھا کہ دوبارہ اسے وہ کوئی تکلیف دے گا یا اسے ایسے لمحات گزارنا پڑیں گے۔ فاخرہ بیگم اسے شرجیل صاحب کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ زمینوں کا چکر لگانے کے لیے جاتی تو بسمل کو ڈانٹ پھٹکار اسے یہ یاد ضرور دلاتی تھی کہ تم اس گھر میں ابھی بھی وہ ملازمہ ہو، بہت جلد تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ یہاں پر اس گھر کی وارث کی بیوی بن کر رہو گی۔ میرے بیٹے کی شادی تو ایک اعلیٰ خاندان میں ہی ہوگی۔ وہ ڈری سہمی سب کی ڈانٹ کھا لیا کرتی تھی، ملازمہ کی طرح گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی۔ دوبارہ شہید نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہاں، آدھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو ضرور لایا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھنا، پارٹی کرنا اور اس سے باہر کمرے کے کھڑا کر دینا۔ وہ چپ چاپ بغیر کوئی حق جتائے دیکھتی رہتی۔ ایک روز کام کرنے کے دوران ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجیل صاحب کے کہنے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ اپنے بیٹی کی اولاد کا سن کر بھی فاخرہ کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ شجیل صاحب بہت خوش تھے، انہیں تو بس اب شہیر کے آنے کا انتظار تھا۔ فاخرہ بیگم تو سمجھ رہی تھی کہ شہیر کو جب یہ خبر پتہ چلے گی تو اس لڑکی کو خوب سنائے گا، اسے مزید نفرت کرنے لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جس پل شہیر کو خبر ملی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور سیدھا اپنی ماں کے گلے لگا اور کہنے لگا، آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں جان، میں باپ بننے والا ہوں، یعنی میرا بھی چھوٹا سا بچہ آنے والا ہے۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر فاخرہ بیگم کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، کیا تم سچ مچ خوش ہو؟ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو؟ شہیر نے فوراً سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر ہاں، وہ میری اولاد کو اس دنیا میں لانے والی ہے، اس لیے اس کی صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ جہاں شہیر ملازماؤں کو کہہ کر گیا تھا کہ بسمل کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہیں فاخرہ بیگم جان بوجھ کر نہ اسے وقت پر دوا لینے دیتی تھی، نہ ہی اسے آرام کرنے دیتی، بلکہ ہر وقت کام کاج میں لگائے رکھتی تھی، اور وہ حاملہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو درد سے کمر اکڑ چکی ہوتی، بعض دفعہ تو روتے ہوئے وہ سسکتے ہوئے ہی رات گزار دیا کرتی۔ بچے کو اس دنیا میں لانا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس موقع پر شہیر کے دو میٹھے بول اس کی زندگی میں سکون بھر دیں گے، مگر وہ تو اپنے بیٹے ارسل کو پا کر اسے لے کر گھر بھی جا چکا تھا، اور بسمل کو ڈرائیور اور ملازمہ کے ساتھ گھر لانا پڑا تھا۔ ماضی میں کتنی ہی تکلیفیں تھیں جو وہ جھیل کر آج اس مقام تک پہنچی تھی، پھر آخر کیسے اتنی آسانی سے وہ ایک بار پھر شہیر کو اپنا آپ سونپ دیتی۔ ہاں، اسے 1 سال کے عرصے میں اگر شہیر اس سے محبت کرنے لگتا، اس کی عزت کرنے لگتا، اس کے سوا کسی دوسری عورت کو زندگی میں شامل نہ کرتا، تو شاید وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت، احترام اور اپنائیت لے آتی۔ وہ کچن میں فرش پر بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی جب اسے شہیر کی گرجدار آواز سنائی تھی۔ گھبرا کر وہ اٹھی تھی، اب تو چہرے پر بہنے والے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ جلدی سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ ارسل ابھی بھی سو رہا تھا، مگر وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ وہ کام کا بہانہ بنا کر اس کے قریب گئی اور کہنے لگی، اب مزید کتنی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ رشتہ صرف اور صرف اس لیے رکھا کیونکہ میں آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ اس وقت آپ کے اس بچے کو مجھ سے نشوونما چاہیے، لیکن جب آپ کا بچہ سمجھدار ہو گیا تو پھر؟ سوالیہ نظروں سے اس نے شہید کی طرف دیکھا تھا، جس نے انتہائی بیزاری سے اسے دیکھ کر کہا تھا، پھر یہی کہ وہ دن تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا اور اپنے بچے کے لیے ایک نئی ماں لے آؤں گا۔ اس کی اس بات پر وہ پھیکی سی ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، آپ کو وہ تنگ چست لباس پہننے والی گرل فرینڈز چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنا وجود آپ کے ساتھ ساتھ باقی لڑکوں پر بھی عیاں کرنے والی، کیا آپ کے اس بچے کو پال لیں گی؟ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا، اس کی زلفوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ یہ کہہ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لینے کے بعد اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے گیا اور پھر لمس اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک دم سے بے چینی سے ابھر آئی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا
کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ فری ہو کر بے دھڑک بات تو کر لیا کرتا تھا، مگر سوائے اس کے وہ کسی کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی چھت پر نظریں ٹکائے دیکھ رہی تھی، اور وہ زبردستی اس کے ساتھ کچھ کرنا تو چاہتا تھا، مگر پورے ہوش و حواس میں اسے نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ اسے دھکا دے کر اس سے دور ہوا تھا، کہنے لگا جاؤ یار، عجیب لگ رہا ہے، جیسے میں کسی پتلے کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اٹھو یہاں سے، سونے دو مجھے۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر ارسل کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ دل میں شہید کی بے چینی دن بدن مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتا تھا جو ایک عورت کے وجود سے ہی اسے مل سکتا تھا، مگر بسمل کے ساتھ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جو لڑکی بار بار اس کے پیچھے پڑی تھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شام انوشا نے اس سے ہوٹل میں بلایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں اس کے پاس جا پہنچا۔ جس نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، شہید تو کیا کوئی شریف لڑکا بھی ہوتا تو اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں رکھے ایک گلاس اس نے خود پیا تھا، اور دوسرا اس نے شہید کی طرف بڑھایا تھا، جسے گھونٹ گھونٹ وہ لبوں سے اتارتا ہوا نشے سے دو چار ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس موجود یہ عورت اس سے کتنی بڑی جال میں پھنسانے والی ہے۔ وہ اس کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جو اس کے لیے اتنی سیاہ بننے والی تھی کہ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر سوائے اس کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات کے لمحات سوچ کر ایک بار پھر اس کی رگ رگ میں سرشاری دوڑ رہی تھی۔ وہیں اس کا ضمیر اسے بار بار بے چین کر رہا تھا، جیسے اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا اور کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس نے چپ چاپ فریش ہونے کے بعد سیدھا آفس کا رخ کیا۔ ابھی وہ آفس میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب موبائل پر ایک ٹون بجی۔ سرسری سے انداز میں اس نے دیکھا تو انوشے کا میسج تھا۔ وہ اسے وائس نوٹ بھیجتے ہوئے کہہ نہیں لگا کہ مجھے تو لگا تھا کہ صبح صبح تمہارے حسین چہرے کا دیدار ہوگا اور ایک بار پھر تم مجھے سرشاری میں گم کر دو گی، مگر تم اچانک کہاں چلی گئی تھی۔ ابھی الفاظ اس نے کہے تھے جب کچھ ویڈیوز اس کے نمبر پر سینڈ ہونے لگی۔ گزشتہ رات کے گزارے ہوئے لمحات کی ویڈیوز تھیں، اور جس انداز میں بنائی گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں صرف وہ نہیں بلکہ کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ گھبراہٹ کے مارے شہیر کے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسی کے ساتھ انوشا کا ایک وائس نوٹ آیا تھا جس میں وہ کہنے لگی چپ چاپ میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ ٹرانسفر کر دو، ورنہ تمہاری یہ ویڈیوز تمہارے خاندان والوں میں وائرل کر دوں گی۔ تم جیسے بزنس مینز کو پھنسا کر ان سے مطلب پورا کروانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب چاہیے، ورنہ آگے تم خود سوچ لو۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پچھلے 1.5 سال سے تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ڈیلیٹ کرو ان ویڈیوز کو، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سے شادی کروں گا اور تم۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کچھ بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی، میں تمہیں 20 لاکھ ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ اب اسی وقت میرے پاس اتنے ہی ہیں، باقی میں تمہیں ساتھ ساتھ دے دوں گا، مگر پلیز کوئی الٹا قدم مت اٹھانا۔ اس کی سوئی 5 کروڑ پر اٹکی تھی۔ جب شہید نہ مانا تو کچھ دیر بعد ہی وہ ویڈیوز اس کے پورے خاندان میں وائرل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میڈیا کے ہاتھ بھی لگ چکی تھی۔ وہ شخص جو اپنے ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، جو کہتا تھا کہ میں لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہوں، جس نے بسمل کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج اس لڑکی کے ہاتھوں استعمال ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے مردوں کو استعمال کرنے کے بعد اس تک پہنچی تھی۔ شہیر جب گھر پہنچا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ دادا جی کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ آخری الفاظ یہی بول کر بے ہوش ہوئے تھے کہ یہ لڑکا میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے، آج اسے اپنا سب کچھ لوٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بسمل اور اس کا بیٹا دونوں ہی دادا جی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ فوراً انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ فاخرہ بیگم کو اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے ہی تھپڑ ایک ساتھ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر مار چکی تھی۔ تو سبھی خاندان والے ایک ساتھ اکٹھے تھے، ہر کوئی ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔
وہ سن دماغ کے ساتھ اپنے دادا کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ دوری پر بیٹھا وہ اپنے دادا کی وصیت پر عمل کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ لڑکا میرا آخری دیدار بھی نہیں کرے، میرے جنازے کو راہ چلتوں سے اٹھوا لینا مگر اس سے نہیں۔ شہید تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ہے کیا۔ جس پل جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہ پیروں کی طرف بیٹھ کر کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ اس کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز پر سبھی خاندان والے یہی کہہ رہے تھے کہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے یہ لڑکا، جبکہ کہیں نہ کہیں چیخوں میں فاخرہ بیگم بھی قصوروار تھی، جنہوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں اپنے بیٹے کو اندھا ہونے دیا، اسے سنوارا نہیں تھا۔ بسمل چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے آج شہیر ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ اس نے بھی دیکھی تھی، مگر اپنے شوہر کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتی تھی، جس طرح تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا، دیکھنا تم بھی ایسے ہی رسوا ہوگے، خدا میرا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ میں تب دیکھوں گی جن لڑکیوں کی تم باتیں کرتے ہو وہ کیسے تمہیں اپناتی ہیں، پلٹ کر تمہیں مجھ جیسی 2 کوڑی کی ملازمہ کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ جس پل فاخرہ بیگم نے اپنے خاندان میں مذاق بنتا دیکھا تو وہ بھی اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ غصے سے اسے ڈانٹنے لگی، یہ تک کہہ دیا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، میں تمہیں اپنا خون مانتی نہیں ہوں۔ ابھی شرجیل صاحب کو وفات پائے 10 روز ہی گزرے تھے جب ایک شام فاخرہ نے بسمل کو دیکھا۔ ارسل کو وہ خاموش کروا رہی تھی مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ شرجیل صاحب کی گود میں بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا، شاید وہ بھی اپنے پردادا کو یاد کر رہا تھا۔ فاخرہ جو پہلے ہی خاندان والوں کی باتوں سے کافی ڈسٹرب تھی، ویڈیو کو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ تو کروا دیا گیا تھا مگر یہ تو مرتے دم تک آپ سب کو یاد رہنے والی تھی۔ بار بار بچے کا رونا سن کر ان سے برداشت نہ ہوا، غصے سے چلا کر اس کے پاس آئی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، اس گھر میں تم آ کر ٹکی ہوئی تھی تو صرف اور صرف میرے سسر کی وجہ سے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارا بھی اب اس گھر میں کوئی کام نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے نکال رہی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ یہ گھر اس کا عارضی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اپنے بچے کو سینے سے لگا وہ صرف اتنا بولی تھی، میں نے اکیلے جانا ہے یا آپ کا وارث ساتھ لے کر جاؤں؟ جواب میں فاخرہ نے اپنے پوتے کو بھی گالی دے دی تھی، مجھے نہیں چاہیے، اسے اپنے گھر میں لے جاؤ، پتہ نہیں کس کو اٹھا کر میرے بیٹے کا نام تھوپ رہی ہے۔ یہ گالی سن کر اس نے پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو میرے ساتھ غلط کرنے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، لیکن شاید اگلی باری اب آپ کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ رشیدہ نے جب اسے گھر میں دیکھا تو 100 طرح کی باتیں سنانے لگی۔ شہیر کو اسی شام بڑی شدت سے ارسل کی یاد آئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے اس نے اپنی گود میں ارسل کو اٹھایا نہیں تھا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا۔ اس نے اپنے کمرے میں بھی سگریٹ کی بس رچا لی تھی۔ انوشا کو پولیس کے حوالے کروا کر وہ اچھی خاصی سزا دلوا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ بسمل کو دھیمے لہجے میں آواز دینے لگا۔ پہلے تو وہ اس کی ایک آواز پر بھاگی چلی آتی تھی مگر آج وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بڑی بیگم نے تو ان کو دھکے مار کر نکال دیا۔ شہیر کے تو تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ کہنے لگا اچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ملازمہ کے بتانے پر تو وہ آگ بھگولا ہوا تھا۔ باہر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا بسمل کہاں ہے اور میرا بچہ، آپ نے انہیں کیوں نکالا؟ کہنے لگی وہ اس قابل نہیں تھے، ایک نہ ایک روز اس نے اس گھر سے اس بچے کے ساتھ جانا ہی تھا۔ مگر شہیر کہنے لگا وہ اس قابل نہیں تھے، بلکہ میں اس قابل نہیں تھا جو آج بھگت رہا ہوں۔ آج تک میں اس لڑکی کو برا بھلا کہتا تھا، لیکن آج میں اس سے بھی کمتر اور کم درجہ ہو چکا ہوں۔ سب کی نظروں کے سامنے میری اوقات کیا ہو چکی ہے۔ آج اگر بسمل بھی مجھے ریجیکٹ کر دے تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں کسی کے بھی قابل نہیں رہا۔ آج تک میں اس کی عزت کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، مگر آج جب خود پر بیتی ہے تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بد دعا جب لگ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شہید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید گزشتہ 15-20 دنوں سے تنہائی میں رہ کر اس کا ضمیر اسے اچھی خاصی عقل سکھا چکا تھا۔ بسمل کو ابھی اس گھر میں آئے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب رشیدہ نے اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ بیٹی، میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کو مجھے دے، میں اسے ٹوکری میں ڈال کر ان کے گھر کے باہر رکھاؤں گی،
خود ہی اپنے بچے سنبھالتے رہیں گے، اور تیری میں شادی کسی اچھی جگہ کروا دوں گی۔ اب ساری زندگی تجھے اپنے گھر میں تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتی نا۔ ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور کہنے لگی، اماں، پہلے ہی تم نے مجھے کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے۔ میں عورت ہوں، کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوں جسے تمہارا جب دل چاہے گا ایک نئے سانچے میں ڈال دو گی۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص وہی تھا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی مگر دوبارہ کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے بچے سے تو بالکل بھی دور نہیں ہو سکتی، اس میں تو میری جان بستی ہے۔ وہ یہ بات کر رہی تھی جب دروازے کے باہر کھڑا ہوا شہیر اندر داخل ہوا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، بکھرے بال، کھلے کالر، وہ آج الگ ہی شہیر آفندی لگ رہا تھا۔ آ کر سیدھا بسمل کے پاس بیٹھا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر اسے چومتا رہا۔ وہ بھی باپ کی محبت پا کر جیسے کسی گلاب کی طرح کھل چکا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے بسمل۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مگر یقین مانو میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے جان بوجھ کر نشے میں دھت کر کے یہ سب کچھ کروایا گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ آج میرے سامنے آ چکا ہے۔ مگر خدا کے واسطے میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کرنا، نہ ہی خود کو مجھ سے الگ ہونے دینا۔ میں ساری زندگی تمہیں دور سے دیکھ کر گزار دوں گا، مگر سچ پوچھو تو میرا تمہارے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بے سہارا بے بس ہو چکا ہوں بسمل۔ بسمل نے اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے شہیر کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر اپنے بیٹی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی جو باپ کے سینے سے لگ کر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس بار شہیر کے ساتھ واپس اس کے گھر میں آئی تھی، مگر وہاں پر مزید رہنا ان کے لیے بے حال تھا۔ خاندان والوں کی باتوں نے دھیرے دھیرے شہیر کو نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سگی ماں بھی اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت بسمل ہی تھی جس نے اس کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں شہر آ چکے تھے۔ شہر کے مشہور سائیکائٹرسٹ اس کا علاج کروایا گیا، مگر جب پھر بھی گناہوں کا بوجھ کم نہ ہو سکا تو بسمل نے اسے قرآن پاک تھمایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہیر نے اپنے ہر ایک گناہ سے توبہ کی تھی، صدق کے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کے حضور توبہ کی تھی، سجدے میں گر کر کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے یوں محسوس ہوا جیسے گناہوں کا پہاڑ اس کی کمر سے سرک چکا۔ وہ ایسا بن چکا تھا جیسا کبھی بسمل نے خواب دیکھا تھا۔ جو کچھ بسمل کے ساتھ ہوا تھا اس کا خمیازہ اچھے سے بھگت چکا تھا، مگر اب بار بار ماضی کو کرید کر سامنے لانا بھی تو بہتر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر بسمل نے اپنا رویہ شہیر کے ساتھ بہتر کر لیا۔ ایک عرصہ لگا تھا، مگر دونوں میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب شہیر نے اسے اپنا بنایا تو اس کی محبت پروان چڑھتی شدتوں کو دیکھ کر بسمل تو جیسے دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ وہ بس ان لمحات کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور یوں ہی ہستی مسکراتی پرسکون زندگی کا سوچ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ ویورز، کیسے لگا آج کا ناول؟ کچھ مصروفیات کی بنا پر وائس چینج تھی، مگر نیکسٹ آپ کو اسی طرز میں ناول سننے کو ملیں گے۔ کامنٹ کر کے رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا بسمل نے شہیر کے ساتھ زندگی کا آغاز کر کے ٹھیک کیا، یا پھر اسے راستے الگ کر لینے چاہیے تھے۔